अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल आइनु हक़्क़ुन, नज़र लगना ये हक़ है। जहाँ इंसान को किसी की बुरी नज़र लग जाती है, वहीं पर किसी अल्लाह वाले की नेक और इखलास वाली नज़र भी लग जाती है। हज़रत मुर्शिद आलम ख्वाजा ग़ुलाम हबीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह वालों की नज़र में रहा करो, अल्लाह करे कि तुम्हें किसी अल्लाह वाले की नज़र लगे। तो इसलिए ये एक सआदत होती है कि किसी अल्लाह वाले की नज़र हमें लग जाए, क्योंकि उस नज़र की बदौलत फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत दिल में आ जाती है। ये जो किसी बड़े के ज़ेरे साया तरबियत पाना है, किसी की डांट डपट सुनकर अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, ये बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और फ़ज़ल है। हज़रत वालिद साहब अपना एक वाक़या बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा एक नया आदमी जो हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए आया था, तो हज़रत चाहते थे कि मैं उसको कोई बात समझाऊं, कोई उसको बात बताऊं, लेकिन चूँकि वो नया आदमी था, अगर डायरेक्ट उससे इस तरह बात की जाती तो मुमकिन है वो मुतनफ़िर हो जाता, दूर हो जाता। फरमाते हैं कि मेरी किस्मत में किसी काम से उसी वक्त हज़रत की खिदमत में पहुंच गया। जैसे ही हज़रत ने मुझे देखा तो फ़ौरन फरमाने लगे कि ये तुमने किस तरह की ज़िंदगी बनाई हुई है, जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो, सुन्नतों की भी परवाह नहीं करते, तुम क़यामत वाले दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चेहरे के साथ मिलोगे। फरमाते हैं कि अब कहना जो कुछ उसको था वो मुझे कहना शुरू कर दिया और खूब डांटा। फरमाते हैं मैं खामोशी से सुनता रहा, फिर आखिर में फरमाया कि यहाँ से चले जाओ। फरमाते हैं मैं उठा और दूसरे कमरे में चला गया और रोने लग गया कि आज मेरे हज़रत को मेरी वजह से किसी बात पर तकलीफ़ हुई और उन्होंने मुझे डांटा। इतने में उस मेहमान ने कहा कि मुझे भी इजाज़त दीजिए, मैं वापस जाऊँ। तो हज़रत ने उसको रुख्सत किया और फिर उस कमरे में मेरे पास तशरीफ़ लाए तो हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में भी आंसू थे। फरमाते हैं मैं भी रो रहा था, हज़रत भी रो रहे थे। रोते रोते फरमाने लगे कि खुश नसीब हो कि तुम्हें डांटने वाला कोई मौजूद है। मैं आज भी इस बात की कमी महसूस करता हूँ कि मेरे सर के ऊपर मेरे शेख का साया नहीं है। 90 साल की उम्र है, मुर्शिद आलम बन चुके हैं, 35 से ज़्यादा मुल्कों में फैज़ पहुँच चुका है, लेकिन फिर भी वो इस कमी को महसूस करते हैं। तो सोचें कि हमें कितनी ज़रूरत है, अल्लाह का एहसान है कि हमारे ऊपर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों की नज़र में रहें। जब इंसान अल्लाह वालों की नज़र में आता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा फरमाते हैं, फिर उसको एक निस्बत का नूर अता फरमाते हैं। फिर जब वो ये निस्बत का नूर लेकर दुनिया वालों में काम करता है दीन का, तो अल्लाह ताला फतुहात के दरवाजे उसके लिए खोल देते हैं। तो आज इस मजमे में कुछ ऐसे खुश नसीब हजरात हैं जो अल्लाह वाले की नज़र में आए और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में उनको इजाज़त और खिलाफत दी जाए। तो लिहाजा जिन हजरात के नाम लिए जाएं, वो जहाँ पर भी तशरीफ़ फरमा हों वो आगे तशरीफ़ ले आएँ, और जो आगे वाले हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि वो पीछे होते जाएं ताकि आगे कुछ जगह बन जाए। थोड़ा मज़ीद पीछे होना पड़ेगा। तो अगर डॉक्टर साहब को यहाँ बिठाओ ना, डॉक्टर साहब को यहाँ बिठा लो ना। मज़ीद अगर पीछे हो जाएं तो बेहतर है। अब जिन हज़रात के नाम लिए जाएं, आप उनका तारुफ भी सुन लीजिए मुख्तसर, और वो हज़रात आगे तशरीफ़ लेते आएँ। सबसे पहले
جن کو آج کی مجلس میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اجازت و خلافت دی جائے گی وہ ملتان کے حضرت مولانا قیصر شہزاد صاحب۔ ان کی پہلی بیعت حضرت مفتی عبدالستار صاحب سے تھی، پھر انہوں نے حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت کا تعلق جوڑا۔ یہ جامعہ عمر بن خطاب ملتان کے فاضل ہیں، MDA PhD اسلامیات انہوں نے کر رکھی ہے، آرمی میں اکاؤنٹنٹ آفیسر بھی ہیں اور میڈیکیئر ہسپتال ملتان کے چیف فنانس آفیسر بھی ہیں، اور انٹرنل آڈیٹر وفاق المدارس ملتان میں بھی ان کی بخوبی کام سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح ملتان میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، اور جامعہ فاطمۃ الزہرا ملتان اور جامعہ علی المرتضیٰ ملتان کے محتمم بھی ہیں۔ تو آج ان کو اس مجلس میں اجازت دی جائے گی، تو جن حضرات کا نام لیا جا رہا ہے وہ آگے آ رہے ہیں، جو درمیان میں حضرات ہیں وہ ان کو آگے آنے کے لیے جگہ بھی بنا کے دے دیں تاکہ ان کے لیے آنا آسان ہو جائے۔ دوسری شخصیت اٹک سے حضرت مولانا سید بلال شاہ صاحب، یہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے فاضل ہیں۔ انہوں نے 2001 میں بیعت کی، اپنے علاقے میں درس و تدریس کا کام سر انجام دے رہے ہیں، امامت و خطابت میں بہت معروف اور مشہور ہیں، ذکر و فکر والا مزاج ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ جب کسی انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پھل لگا دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت سید بلال شاہ صاحب۔ تیسری شخصیت جو کہ شارجہ سے ہیں، حضرت مولانا حافظ محمد زاہد صاحب، یہ IT کے انجینئر ہیں۔ 5 سال پہلے انہوں نے حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت کی، ابھی مہد جو ہمارا آن لائن ادارہ ہے وہاں سے درس نظامی بھی مکمل کر لیا ہے۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب گلگت سے، یہ دارالعلوم کراچی سے 1982 میں انہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت والد صاحب سے بیعت کا تعلق قائم کیا، اجتماعات میں، اعتکاف میں اور مختلف مدارس میں صحبت میں آتے رہے اور اپنا سلوک سیکھتے رہے، اور ابھی پچھلے کافی ٹائم سے یہ یہیں خانقاہ میں مقیم ہیں اور سلوک سیکھ رہے ہیں، اور آج ان کو بھی اس سلسلے میں اجازت دی جائے گی مولانا رحمت اللہ صاحب گلگت سے۔ اگلی شخصیت مولانا رحمت اللہ صاحب، اگلی شخصیت حضرت مولانا سید سمیع اللہ شاہ صاحب، یہ کلاچی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں۔ ان کی پہلی بیعت حضرت خواجہ خلیفہ غلام رسول رحمت اللہ علیہ سے تھی، جو کہ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور ان کو اپنے شیخ حضرت خواجہ غلام رسول رحمت اللہ علیہ سے اجازت و خلافت بھی تھی۔ پھر انہوں نے کچھ سال قبل حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت کی، اور بیعت کے بعد سلوک سیکھنا شروع کیا اور مراقبہ معیت تک اپنے اسباق کو پہنچایا۔ اپنے علاقے میں مدرسہ ہے، 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے عالم ہیں اور ایک مفتی ہیں، یعنی کہ پورا خاندان ہی دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پہلے سے ہی ایک کافی متعلقین کا اور سالکین کا حلقہ ہے، روزانہ کم از کم 3 گھنٹے مراقبہ کرنے کا معمول ہے۔ اگلی شخصیت جو کہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا پیر جمیل الرحمن صاحب سے بیعت تھے، حضرت قاری محمد زکریا صاحب ملتان سے۔ اپنے شیخ کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری بیعت حضرت سید عبد الوہاب شاہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق قائم کیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت خواجگان خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق قائم کیا۔ پھر حضرت کی وفات کے بعد 2014 میں حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت ہوئے، اور اس وقت ان کا 11واں سبق چل رہا ہے اور روزانہ گھنٹوں مراقبہ کرنے کا معمول ہے۔ ملتان میں اپنی مسجد اور مدرسہ ہے۔ ان کے والد حضرت مولانا سید احمد خان صاحب کبیر والا کے خلیفہ بھی ہیں۔ والد کا حلقہ ارادت سندھ تک پھیلا ہوا ہے، اور قاری زکریہ صاحب کو حضرت مولانا محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم نے اعزازی خلافت بھی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو یہاں سے بھی آج ان کو سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت
جو کہ جامعہ فریدیہ اسلام آباد کے فاضل و متخصص ہیں، حضرت مولانا محمد عارف صاحب اسلام آباد سے 2013 میں بیعت ہوئے، خبیب فاؤنڈیشن کے امور دینیہ کے مسئول ہیں، اور خبیب فاؤنڈیشن اسلام آباد کے سکولز اور کالجز کے شعبے میں، جس میں 5000 یتیم اور غریب طلباء پڑھتے ہیں، ان کے نگران بھی ہیں۔ اسلام آباد میں اس کے ساتھ ساتھ ایک جامعہ مسجد عثمان کے خطیب اور مدرسہ تحفیظ القرآن کے مدیر بھی ہیں، لہٰذا ان کو بھی اجازت و خلافت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت جو کہ ہمارے اسی مہد الفقیر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، مری سے ہیں، حضرت مولانا صدام منصور صاحب 2006 میں بیعت ہوئے، نعت گو شاعر ہیں، یعنی کہ ان کی نعتوں کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے، نعت لکھتے ہیں اور پھر کتاب ان کی آ گئی ہے پرنٹ ہو کر۔ مری میں جامعہ مسجد کے خطیب ہیں، ذکر و فکر کا مزاج ہے، ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا محمد عاصم صاحب اسلام آباد سے، تقریباً 20 سال پہلے بیعت ہوئے، 10 سال سے تدریس اور امامت و خطابت میں مصروف ہیں، کئی گھنٹے روزانہ مراقبہ کرنے کا معمول ہے، تو ان کو بھی اجازت و خلافت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت اٹک سے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، جامعہ اسلامیہ سوہان سے ان کی فراغت ہے، 2018 میں انہوں نے بیعت کا تعلق قائم کیا، عصری تعلیم میں ایم اے کیا ہوا ہے، اور جامعہ اسلامیہ اسلام آباد میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور روزانہ 2 گھنٹے مراقبہ کرنے کا ان کا معمول ہے۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا محمد یاسر صاحب امریکہ سے، انہوں نے درس نظامی جامعۃ المعلم ملتان سے کیا ہے، پیتھولوجی میں ڈگری امریکہ سے ہی حاصل کی۔ موصوف کی دینی خدمات کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن امریکہ میں گورنر ہاؤس میں افتتاحی دعا کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے۔ متعدد افراد آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، کئی سیمینار اور بین المذاہب پروگرام میں اسلام کی نمائندگی کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے۔ 1991 سے اب تک مختلف مساجد میں امامت و خطابت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت جو کہ جامعہ المعلم اکیڈمی ملتان سے انہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے، حضرت مولانا صلاح الدین صاحب، ان کے والد گرامی پہلے سے ہی حضرت دامت برکاتہ ان کے خلیفہ ہیں، حضرت ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب کے یہ فرزند ہیں۔ امریکہ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس وقت میڈیکل ڈاکٹر کے طور پر خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں وہاں پر، یعنی کہ عالم بھی ہیں اور میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں۔ 7 سلسلے کی نشر و اشاعت میں المعلم اکیڈمی کے انتظام اور انصرام میں اپنے والد کے دست راست بھی ہیں۔ اگلی شخصیت جن کا تعلق ہمارے اسی شہر جھنگ سے ہے، حضرت ڈاکٹر زبیر علی صاحب، پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم مکمل کی، پھر سرجری میں اسپیشلائزیشن کے لیے برطانیہ چلے گئے، اس کے بعد شوگر میں اسپیشلائزیشن کی ڈگری مکمل کی، اس وقت ای مہد کے طالب علم ہیں، اہلیہ عالمہ بھی ہیں اور ساتھ میں گائناکالوجسٹ بھی ہیں، تو ان کو بھی اجازت و خلافت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب توبہ ٹیک سنگھ سے، یہ 2001 میں خیر المدارس ملتان سے فاضل ہوئے، 3 مضامین ایم اے اسلامیات، عربی اور ایجوکیشن میں انہوں نے ایم اے کیا ہے، پی ایچ ڈی عربی میں کر رکھی ہے، سرکاری اسکول میں اس وقت ہیڈ ماسٹر بھی ہیں۔ پہلی بیعت حضرت سید نفیس الحسینی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، پھر 2008 میں حضرت دامت برکاتہم سے بیعت کی، اور اس وقت مراقبہ لطیفہ قلب تک یعنی کہ 11ویں سبق تک اپنے اسباق کو پہنچا چکے ہیں۔ معمولات کی پابندی کا اہتمام ہے، قریب 2 گھنٹے مراقبہ کا معمول ہے، اور وہیں توبہ ٹیک سنگھ میں ہی اپنی مسجد اور مدرسہ بھی ہے۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا شریف اللہ صاحب سرائے نورنگ سے، ہمارے اسی ادارے جامعہ مہد الفقیر سے ان کی فراغت ہوئی، طالب علم میں ہی ذکر و اذکار کی پابندی، فراغت کے بعد اب تک سلوک سیکھنے کے لیے یہیں خانقاہ میں ہی مقیم ہیں۔
11वां सबक चल रहा है, रोज़ाना 4 घंटे मुराकबा करने का मामूल है। आप हजरात को थोड़ा सा और पीछे होना पड़ेगा ताकि मज़ीद आगे जगह बन जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप हजरात को खुश रखे। थोड़ा थोड़ा मज़ीद अगर पीछे हो जाइए। अगली शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद कामरान साहब इस्लामाबाद से। ये फ़ाज़िल जामिया फ़रीदिया इस्लामाबाद हैं। यूनिवर्सिटी में एमफिल की डिग्री इन्होंने की और फिर बहरिया कॉलेज इस्लामाबाद में वहीं लेक्चरार भी हैं। मोहतमिम जामिया हसनैन सुहान हैं। फैज़ाबाद में जामिया मस्जिद के ख़तीब हैं और रोज़ाना तकरीबन 2.5 घंटे मुराकबे का मामूल भी है। अगली शख्सियत सऊदी अरब जद्दा से हाफिज़ सैयद अहमद साहब। ये IT इंजीनियर हैं। जद्दा में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और इस वक्त महद में दरसा सादिसा के मुतअल्लिम भी हैं और वहाँ पर हज़रत जी दामत बरकातुहुम जब मौजूद होते हैं तो ये खिदमत के लिए वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। 2015 में से पहले इन्होंने बैत का ताल्लुक़ कायम किया और रोज़ाना घंटों मुराकबे का मामूल भी है। अगली शख्सियत हमारे इसी जंग की हज़रत मास्टर मोहम्मद रफ़ी साहब। ये हज़रत जी दामत बरकातुहुम के उस वक्त के साथी हैं जब हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हज़रत जी चकवाल जाया करते थे तो ये उनके साथ जाया करते थे। जवान लड़कपन की उम्र के साथी हैं, इब्तदाई साथियों में से हैं। रोज़ाना फ़जर के बाद से इशराक तक हज़रत जी के साथ मुराकबे में मसरूफ़ रहते हैं और जब ये आजिज़ और बड़े भाई हज़रत हबीबुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम मैट्रिक में थे तो हम दोनों ने इनसे स्कूल में ट्यूशन भी ली थी, तो हम दोनों के उस्ताद भी हैं। बज़ाहिर तो स्कूल टीचर हैं लेकिन तक़वा और दीनदारी में बड़े आबिदीन के लिए भी काबिल रश्क हैं। हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह की भी खूब सोहबत पाई हज़रत मास्टर मोहम्मद रफ़ी साहब। अगली शख्सियत हाफिज़ सफदर अली ख़ान साहब अमेरिका से। 2010 में इन्होंने बैत का ताल्लुक़ कायम किया। डॉक्टर ऑफ मेडिकल साइंस हैं। इस वक्त दर्स निज़ामी की तालीम भी हासिल कर रहे हैं और अमेरिका में ही एक हस्पताल में प्रोफेसर और मेडिकल असिस्टेंट हैं। बज़ाहिर तो एक डॉक्टर हैं लेकिन हकीकत में बड़े सूफिया से भी तसव्वुफ़ में मुक़द्दम हैं। घंटों मुराकबे का मामूल है। दारुल कुफ्र में ज़िक्र और ईमान का चराग जला रहे हैं, तो उनको भी इजाज़त और खिलाफत दी जाएगी। अगली शख्सियत जनाब ग़ुलाम अब्बास साहब अमेरिका से। इन्होंने 2013 में बैत की। दर्स निज़ामी में तालिब इल्म हैं। अमेरिका में टेक्निकल आर्किटेक्ट डायरेक्टर हैं और घंटों मुराकबे का मामूल भी है। अब ये वो हज़रात जो हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सोचने की बात है कि अगर ये हज़रात अमेरिका में रहकर इस हुलिये में दीन का काम कर सकते हैं, दीन पर अमल कर सकते हैं, तो हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्यों नहीं कर सकते? हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहकर अपना हुलिया शरीयत का क्यों नहीं बना सकते? तो हमारे लिए ये एक सबक है। अगली शख्सियत मानसेहरा से हज़रत मौलाना मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब। दारुल कराची के फ़ाज़िल हैं। मानसेहरा के करीब लस्सा नवाब में अपना इदारा है। 20 साल पहले इन्होंने बैत का ताल्लुक़ कायम किया। ज़िक्र व फ़िक्र नेकी और तक़वा में काबिल दीद हैं, तो आज इनको भी इजाज़त दी जाएगी। अगली शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़ाद साहब इस्लामाबाद से। 2006 में हमारे इसी इदारे जामिया महदुल फ़कीर से इनकी फ़राग़त हुई। 1998 में जब ये मुतवस्सिता में पढ़ते थे तो उस वक्त इन्होंने बैत का ताल्लुक़ कायम किया। ख़ानक़ाह में आना जाना रहता था। एतकाफ़ में महद में ही मौजूद होते हैं, खिदमत में होते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में एक मस्जिद में इमामत और खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और एक मदरसे में पढ़ाते भी हैं और पिछले कई दिनों से ख़ानक़ाह में मुकीम भी हैं। अगली शख्सियत दीर से हज़रत मौलाना मोहम्मद जमशेद साहब। मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सुवात से फ़ारिग़ तहसील हैं। ख़ानक़ाह में सलूक सीखने के लिए क़याम पज़ीर हैं और 1 साल से यहीं पर मुकीम है और अब दूसरा साल है कि मैंने हज़रत की सोहबत में वक्त गुजारना है,
اور سلوک سیکھنا ہے۔ لہٰذا مراقبہ احدیت تک اپنے آپ کو انہوں نے پہنچایا۔ معمولات کی پابندی اور خدمت کا جذبہ خوب ہے، ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت جن کو پہلے بیعت و خلافت حضرت مولانا صوفی سرور رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، حضرت مولانا ریاض احمد صاحب لاہور سے۔ جامعہ اشرفیہ سے فراغت ہے، پھر حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت کی اور مراقبہ معیت تک انہوں نے اسباق پہنچائے۔ اس کے علاوہ یہ مصنف بھی ہیں، زاد المعاد کا اردو ترجمہ کیا، قرآنی آیات کا شان نزول نام سے کتاب تحریر کی۔ اسی طرح لاہور میں اپنا ادارہ بھی ہے، آج ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا عبد المنعم صاحب، یہ مدرسہ عربیہ رائیونڈ کے فاضل ہیں اور اس وقت تخصص کر رہے ہیں، اور یہاں خانقاہ میں تصوف سیکھنے کے لیے کافی وقت سے قیام پذیر ہیں۔ 4 گھنٹے مراقبے کا معمول ہے۔ علمی استعداد اور تصوف کا ذوق قابل رشک ہے۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد نصر اللہ صاحب لاہور سے۔ امام الصرف والنحو حضرت مولانا محمد اشرف شاد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں اور جامعہ مہد الفقیر کے سابق مدرس بھی ہیں۔ تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے بیعت کا تعلق قائم کیا۔ لاہور میں ایک جامعہ مسجد کے خطیب ہیں اور اپنا مدرسہ بھی ہے۔ اگلی شخصیت حضرت صوفی عبد الرؤف صاحب ملتان سے۔ 2008 میں انہوں نے بیعت کا تعلق قائم کیا۔ حد درجے عاجزی اور انکساری ہے۔ ایک مدرسے میں علماء اور طلباء کی خدمت کا مشغلہ اپنایا ہوا ہے۔ زندگی کے 2 مقصد ہیں، یا علماء اور طلباء کی خدمت یا ذکر مراقبہ، تو آج ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت جو کسی تعارف کی خاص محتاج تو نہیں ہے، تاہم خطابت کی دنیا میں ایک معروف نام ہے، حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب۔ اپنی پرسوز خطابت میں مجمع کو نرمانے، گرمانے، تڑپانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے حضرت جی دامت برکاتہم کے ساتھ رابطہ ہے، صحبت میں آنا جانا ہے، تو آج سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ان کو بھی اجازت و خلافت دی جائے گی۔ اگر جگہ اور بنا دی جائے تو اچھا ہے، بہتر ہے۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا مفتی قاری وحید الدین صاحب آزاد کشمیر سے۔ یہ جامعۃ الصالحین کے استاد اور وہاں استاد بھی ہیں، اور وفاق المدارس سے ان کی فراغت ہے، اور تبلیغ میں 1 سال بھی لگا ہوا ہے۔ معمولات کی خوب پابندی ہے اور اپنی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں۔ تحمل مزاج ہیں، خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا مفتی وسیم صاحب کوہاٹ سے۔ یہ بھی جامعۃ الصالحین کے استاد ہیں، ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، اور ذکر و مراقبے میں خوب دوڑ کر حصہ لینے والے ہیں، صحبت میں کافی وقت گزارنے والے ہیں، ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا وحید اقبال صاحب واکینٹ سے۔ یہ سرکاری ملازم ہیں۔ 2009 میں انہوں نے حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت کا تعلق قائم کیا، اور پھر مجلس ذکر میں پابندی سے شریک ہوتے ہیں اور ذکر و اذکار میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اگلی شخصیت مانسہرہ میں حضرت مولانا مفتی مصطفیٰ صاحب۔ انہوں نے جامعۃ الصالحین سے تخصص کیا ہے اور صحبت اہل اللہ کے حریص ہیں، معمولات کی بھی پابندی کرتے ہیں اور خدمت میں بھی پیش رہتے ہیں۔ اگلی شخصیت جو کہ فاضل مدرسہ ختم نبوت چناب نگر، حضرت مولانا سخاء الدین صاحب۔ یہ بھی جامعۃ الصالحین سے اس وقت تخصص کر رہے ہیں، معمولات کی پابندی کرتے ہیں، صحبت یافتہ بھی ہیں اور ذکر و مراقبہ کی پابندی بھی ہے۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا حسین طارق صاحب۔ یہ شیخ الحدیث جامعہ انوار العلوم راولپنڈی۔ دورہ تفسیر حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا،
اور ذکر و مراقبہ میں بھی ماشاءاللہ خوب آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو آج ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا حافظ ذیشان صاحب پشاور سے، درس و تدریس میں مصروف رہتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کا شوق بہت رکھتے ہیں اور اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ اگلی شخصیت حضرت جناب مفتی محمد حسن صاحب اسلام آباد سے، ان کا تبلیغ میں 1 سال بھی لگا ہوا ہے، جامعہ عربیہ رائے وینڈ سے فارغ التحصیل ہیں۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب ٹیکسلا سے، ان کا بھی تبلیغ میں 1 سال لگا ہوا ہے، ذکر و فکر کی پابندی ہے، داعیانہ مزاج ہے، ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا نیک محمد صاحب اسلام آباد، انہوں نے جامعۃ الصالحین سے دورہ حدیث مکمل کیا اور خدمت میں پیش رہتے ہیں اور CA کیا ہوا ہے، ذکر و فکر کی بھی پابندی ہے۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے، دورہ حدیث جامعۃ الصالحین سے کیا، الیکٹریکل انجینئر ہیں، سرکاری ملازمت ہے، دین کے زبردست داعی ہیں، 2012 میں حضرت دامت برکاتہم سے بیعت کا تعلق قائم کیا۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا عارف باللہ صاحب اسلام آباد سے، یہ بھی الیکٹریکل انجینئر ہیں اور سرکاری اس وقت ملازمت بھی کر رہے ہیں اور خدمت میں پیش بھی رہتے ہیں اور سلوک میں بھی کافی بڑے ہوئے ہیں۔ 2012 میں انہوں نے حضرت جی سے بیعت کا تعلق قائم کیا تھا۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا عمر حیات صاحب راول پنڈی سے، داعیانہ مزاج کے حامل ہیں، سن 2000 میں انہوں نے حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت کیا تھا۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا عظمت علی شاہ صاحب اسلام آباد سے، الیکٹریکل انجینئر ہیں اور واپڈا آئسکو میں ایکسین ہیں، پرتاثیر بیان کرتے ہیں، معمولات کی پابندی ہے، ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا عقیل نواز صاحب ہری پور سے، تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، سول انجینئر ہیں، پرتاثیر بیان اور ذکر و مراقبہ میں بڑے ہوئے، سن 2010 میں انہوں نے حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت کا تعلق قائم کیا۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا فاروق صاحب راول پنڈی سے، MBA برازیل ایمبیسی میں اس وقت ملازمت کر رہے ہیں، معمولات کی پابندی ہے اور خدمت میں بھی پیش رہتے ہیں۔ اگلی شخصیت حضرت جناب نور محمد صاحب، جنہوں نے MBA کیا ہوا ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر نادرا ہیڈ کوارٹر ہیں، ذکر و فکر کی پابندی ہے، ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت جناب محمد کاشف صاحب، جو حضرت خواجہ مولانا خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی رہے اور ان سے مراقبہ مشاربات تک کے اسباق طے کیے، روزانہ 4 گھنٹے مراقبے کا معمول ہے، MBA IT اور DG آپریشنز اور یہ انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں، پڑھائیاں کی ہوئی ہیں۔ اگلی شخصیت جناب شہریار صاحب، جو کہ انہوں نے CA کیا ہوا ہے اور معمولات کی پابندی ہے اور سلوک سیکھنے میں بھی آگے ہیں۔ اگلی شخصیت جناب ارسلان صاحب، MA پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے اور یہ بھی دین کے زبردست داعی ہیں اور اہل اللہ کی صحبت کے حریص ہیں۔ اگلی شخصیت جن کے گھر سے ہی یہ نعمت حضرت جی دامت برکاتہم کو ملی، میری مراد حضرت صاحبزادہ انجینئر سلمان حبیب صاحب، جو کہ حضرت جی دامت برکاتہم کے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور حضرت صاحبزادہ عبدالقدوس صاحب کے بیٹے ہیں، فرزند ارجمند ہیں، ان کو بھی اس مجلس میں اجازت و خلافت دی جائے گی۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی،
سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم کر دے گا وہ نظر کرم تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی ظلم و ستم ہو درد ہو غم ہو یا کوئی ہو رنج و علم سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم کر دے گا وہ نظر کرم تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی ظلم و ستم ہو درد ہو غم ہو یا کوئی ہو رنج و علم سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم کر دے گا وہ نظر کرم تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی ظلم و ستم ہو درد ہو غم ہو یا کوئی ہو رنج و علم سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم کر دے گا وہ نظر کرم تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی ظلم و ستم ہو درد ہو غم ہو یا کوئی ہو رنج و علم سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم کر دے گا وہ نظر کرم تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں
صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم، تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم، تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم، تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم، تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں
صحبت اللہ والوں کی. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان العہد کان مسئولا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں جو ذمہ داری دی گئی ہے میں اس کو ادا کرنے میں تن من دھن کی بازی لگاؤں گا. کمینی دنیا سے نفرت کروں گا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ساتھ جوڑوں گا. اللہ تو اس میں میری مدد فرما اور قیامت کے دن مشائخ کے سامنے رسوا ہونے سے محفوظ فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. جی، مجمع میں بہت سارے لوگ بیعت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت عمومی بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے. یہ کلمات سب مرد اور سب عورتیں پڑھ سکتے ہیں. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب
وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے بیت ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں یا آدھا مگر پڑھیں ضرور، چوتھا ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور چوتھا ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھ کارول دل یارول، اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کا معمول سب سے اہم معمول ہے، طریقہ بڑا آسان ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 20 منٹ صبح 20 منٹ شام مراقبہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کو بھیجیں، ذیشان کہاں ہے؟ شاید اپنی کو بھی پہ ڈاکٹر صاحب ساتھ لے کے لے کے جائیں، ڈاکٹر صاحب کو لے کر جائیں۔ مراد کو کروانا ہے، سیٹ کوئی چلے گا۔ مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ ہوا ہوا ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے،
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، نہ ہو مائل میرا دل ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پیارے اللہ، تجھے چھوڑ کے ہم کہاں چلے جائیں، تیرا در چھوڑ کے ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ کریم اللہ، اندھیری رات کا وقت ہے، اس رات کی تاریکی میں اتنے لوگ کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ پیارے اللہ، اتنے لوگ موجود ہیں، کسی ایک کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو پسند آ چکے ہوں گے، اللہ اسی ایک کی وجہ سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے کریم پروردگار، الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا غیاث المستغیثین، کوئی تجھ سے کار کوٹھی مانگتا ہوگا، کوئی تجھ سے بینک بیلنس مانگتا ہوگا، اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ پیارے اللہ، راضی ہو جائیے۔ اللہ، تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، تو پوری امت سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ پوری امت سے راضی ہو جا۔ اے کریم اللہ، کوشش کرتے کرتے ہماری زندگی گزر گئی، لیکن ابھی تک ہم نیک نہیں بن سکے۔ پیارے اللہ، ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، لیکن ہمارے دلوں کا حال تو جانتا ہے کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں۔ پیارے اللہ، نیک بننے کی تڑپ ہے، اس لیے تو دور قریب سے اتنے حضرات چل کے آئے ہیں۔ اللہ پھر ہمیں نیک بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے، ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کا حال تو جانتا ہے کہ جب بھی گناہ کر لیتے ہیں
بعد میں ندامت ضرور ہوتی ہے۔ پیارے اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن ہم باغی نہیں ہیں، اللہ بغاوت نہیں کرتے۔ پیارے اللہ تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، پیارے پروردگار باغی نہیں ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے۔ کریم پروردگار مجمع میں کتنے ایسے حضرات موجود ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو گئے، تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اللہ ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے حال پہ ترس فرما لیجئے، ہمارے حال پہ رحم فرما لیجئے۔ اے کریم اللہ، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن اللہ یہ بھی تو حقیقت ہے کہ تو صرف گناہگاروں کا رب تو نہیں ہے، تو صرف نیکوں کا رب تو نہیں ہے، بروں کا رب بھی تو ہی ہے۔ اللہ اگر تو صرف نیکوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو برے کہاں جائیں گے؟ اللہ بروں نے بھی تو تجھ سے مانگنا ہے۔ اللہ ہم مانگ رہے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، بنی اسرائیل میں 100 بندوں کا قاتل جب توبہ کی نیت سے نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا، ابھی وہ پہنچا بھی نہیں تھا، موت آ گئی، تو نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تو نے تو ہمیں نیکوں کی بستی میں پہنچا دیا ہے، نیکوں کے قدموں میں پہنچا دیا ہے۔ پیارے اللہ اب تو ہم پہ ترس کھا لیجئے، معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو نے بغیر استحقاق کے ہماری تمام تر کرتوتوں کے باوجود، ہماری تمام تر گندگیوں کے باوجود اپنے نیک بندے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ پیارے اللہ یہ محض تیرا فضل اور کرم ہے جو تو نے ہمیں تعلق نصیب فرمایا ہے، اس نسبت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس نسبت پہ جینا چاہتے ہیں، اسی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں اور اسی نسبت کے ساتھ تیرے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اس نسبت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر برا وقت آ چکا ہے، مسلمانوں کا خون بہت سستا ہو چکا ہے، جس کا جی چاہتا ہے جب جی چاہتا ہے مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دیتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پیارے اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما لیجئے، خاص طور پہ ہمارے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا ایک طویل سلسلہ جو چل رہا ہے، مزید تو ان کو مظالم سے چھٹکارا نصیب فرما۔ پیارے اللہ سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اب تو وہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے ہوں گے، قبریں کھودتے کھودتے تھک چکے ہوں گے۔ پیارے اللہ ان پہ ترس کھا لیجئے۔ الہ العالمین فلسطینیوں کے بچے یتیم ہو گئے، عورتوں کے سہاگ اجڑ گئے، والدین بے سہارا ہو گئے، بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئی، شہروں کے شہر تباہ کر دیے گئے، ہر طرف تباہی و بربادی ہے۔ پیارے پروردگار تو خود ہی اپنی قدرت کا کوئی کرشمہ دکھا دیجئے۔ اسرائیلی بدمست ہاتھیوں کی طرح آگے بڑھتے ہیں، جہاں ان کا جی چاہتا ہے بم اور بارود کی بارش برسا دیتے ہیں، نہ وہ ہسپتالوں کو چھوڑتے ہیں نہ پناہ گزین کیمپوں کو چھوڑتے ہیں۔ پیارے اللہ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، پورا عالمی کفر ان کی پشت پہ کھڑا تھپکی دے رہا ہے۔ مسلمان حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے فلسطینیوں پہ کیا گزر رہی ہے۔
پیارے اللہ تو خود ہی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیجئے، ہماری نظر تیری طرف اٹھتی ہے اللہ، فلسطینیوں کو مزید ان مظالم سے چھٹکارا عطا فرما اللہ، جو مزاحمت کار ہے ان کی مدد فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، ہماری اس مرکز کو، ادارے کو، خانقاہ کو ترقی نصیب فرما، جو لوگ معاونین ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلے عطا فرما اللہ، ان بہاروں کو قیامت کی صبح تک دوام نصیب فرما، پیارے اللہ خزان کی گرم ہواؤں سے ان بہاروں کو بچا لیجئے، پیارے پروردگار جو لوگ دور قریب سے چل کے آئے ہیں کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ لوٹا، امید ان سے بڑھ کے عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔